जलील अली साहब, सर अंसारी साहब, शकील रोशन साहब, डॉक्टर नवार साहब, सब आप अहबाब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और अ, शेर अली साहब हमेशा मुश्किल मौजूआत पे बात कराते हैं, और आजकल तो वैसे भी एक हंगामा सा उर्दू के हवाले से और उसके मुस्तकबिल के हवाले से शुरू हो गया था, और मैंने कोशिश की थी कि अपनी गुफ्तगू उसमें बयान कर दूं। बात बुनियादी तौर पे तो ये है कि हम कौमी सतह पे उर्दू को कितनी अहमियत दे रहे हैं, बजा के हमने आईने पाकिस्तान में इसे कौमी जुबान के तौर पे कहा कि ये है, लेकिन क्या इसे कबूल कर लिया गया है? जी वो ऐसा नहीं है। अगर कबूल कर लिया गया होता तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं, जो हमारे सामने अब जो खदशात नजर आ रहे हैं, वो ना होते। और जाहिर है मैं तो इसे एक लिहाज से बगावत से ताबीर करता हूँ, और ये आईने पाकिस्तान से बगावत जो है, ये इन पे मुकदमा होना चाहिए। जो जो लोग जिम्मेदारान हैं इसे कौमी जुबान के तौर पे तस्लीम न करने में, और उसकी जो बुनियादी तकाजे थे उन्हें पूरे न करने में, ये बिल्कुल दुरुस्त है। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कि उर्दू जुबान के हवाले से जो काम किया जाना चाहिए था दफ्तरी जुबान बनाने के लिए, वो काम इनके अदारे ने किया। और वो मैं भी चूंकि मुख्तलिफ अदारों के साथ मेरा रब्ता रहा, और मैं बैंक के साथ भी रहा, तो मैंने देखा है कि हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो उर्दू के अंदर मुंतकिल हो चुके थे। लेकिन ऐसा है कि उसे, जाहिर है जो लोग हैं जिनके मफादात सिर्फ अंग्रेजी के साथ जुड़े हुए हैं, और तबकाती सतह पे वो एक खास तबका मौजूद है, बहुत अच्छी। तो अंग्रेजों का गुलाम है, तो ऐसे लोगों पे तो एक मुकदमा कायम बनता है। और मेरा ख्याल है कोई ना कोई मर्द मुजाहिद आ जाएगा कि इनके ऊपर भी एक मुकदमा कायम करेगा, और उन्हें भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब सरकारी सतह पे हम इसे अहमियत नहीं दे रहे, तो नतीजा ये है कि आपके जो तालीमी अदारे हैं उसके अंदर भी इनकी हैसियत जो है वो कैफियत पैदा होगी, जिसकी तरफ असगर नदीम सैयद ने भी इशारा किया, और हमारे कुछ और दोस्तों ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि वो उन्हें वो अहमियत जुबान को उस तरह नहीं दी जा रही या उस तरह नहीं सिखाई जा रही। बुनियादी तौर पे एक और बात की तरफ बहुत अच्छा इशारा किया गया। उन्होंने कहा कि जी हमें यूं लगता है जैसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ उर्दू जुबान मुश्किल है अंग्रेजी के मुकाबले में। तो सवाल यह है कि क्या उर्दू जुबान को सिखाने के लिए, उसकी तालीम के लिए क्या जो तरीकाकार इख्तियार किया जाता है वो दुरुस्त है बच्चों के लिए? मसलन मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आप कायदा उठाते हैं उर्दू का, और बच्चों को आप जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हरूफ तहजी सिखा रहे होते हैं, अलिफ बे ते से, या अरबी में थोड़े से आ जाएंगे तो आ वा ता करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये इनको सिखाने का यही तरीका होना चाहिए? इसलिए कि जो इनकी आवाजें बनती हैं, जो इनकी साउंड्स बनती हैं, वो बच्चों को तो हम सिखा ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से अगली मुश्किलात पैदा हो जाती हैं कि वो जुबान को सही तरह सीख नहीं रहे होते। तो जो साइंसी तरीका है जुबान को सिखाने का, उसकी तरफ ना हमारे असातिज़ा मुतवज्जो हैं, ना हमारे तालीमी अदारे मुतवज्जो हैं। और उस तरह की कोई जो दूसरी जुबान है, अंग्रेजी जुबान है, जिस सिखाने के लिए जो तरीके मौजूद हैं, आप देख लें उसके बहुत सारे और भी वसीले जो हैं उनमें इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अब इस वक्त जो जरूरत थी, मैं ये समझता हूँ इन जुबान के हवाले से, कि ताकि वो शुरू ही से, आगाज ही से बच्चा उर्दू की तरफ मुतवज्जो हो। तो जो दूसरे वसाइल हैं जैसे मीडिया के, अब इस वक्त सबसे ज्यादा असर जो है बच्चे ले रहे होते हैं। आप देखें कार्टून्स हैं, बच्चे राइम्स हैं, वो अंग्रेजी में सीख रहे होते हैं, और उन बच्चों को वो आती ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि उर्दू में ऐसा इतना मवाद जो है कोई अदारा तैयार करा के उनको उसके ऊपर फराहम कर रहा हो। फिर जो सरकारी अदारे जो उर्दू से वाबस्ता हैं, मैं उनकी वेबसाइट्स देखता हूँ तो इंतहाई मायूसी होती है। जबकि उनकी वेबसाइट्स के ऊपर अब जो है वो बहुत कुछ होना चाहिए था। वो चाहे वो एक सारा टेक्स्ट की सूरत में हो, वो इमेजेस की सूरत में हो, और वो आवाजों की सूरत में हो, या वो फिल्म की सूरत में हो। तो इन सारे फॉर्म्स में
اردو کے حوالے سے وہاں اتنا مواد ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہر عمر کا بچہ بھی ہو یا بڑا ہو اور ان کی طرف وہ متوجہ ہو سکتا اور ان کو دیکھ سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ اب ان کی ویب سائٹ کو آپ دیکھیں گے تو دوسری دفعہ آپ اس کی طرف جانے کی آپ کو طلب نہیں ہوگی. وہ اتنی ڈیڈ پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ان کو اس کی طرف توجہ وہ نہیں دینا چاہتے. یہ تو خیر وہ باتیں ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے رکاوٹیں ہیں جو اس کی اردو کی طرف ہمیں متوجہ نہیں ہونے دیتی. زبان نے بالکل یہ درست کہا کہ زبان کو اردو زبان کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہونے کا یا معدوم ہونے کا ایسے خطرہ ہے. اس کا سبب ہے اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے جو آپ کا عالمی مارکیٹ ہے اس کو سمجھ آ گئی. جی انہوں نے اسے مارکیٹ کی زبان بنا لیا ہے. آپ کو اگر وہ مارکیٹ کی زبان نہ بناتے تو آپ کے جو لیپ ٹاپ ہے آپ کے جو موبائل ہے اس کی جو زبان نہ بنتی. اگر یہ زبان وہاں پہ آ گئی ہے اور آپ سہولت سے کسی بھی زبان سے اردو کے اندر اسے اس کا مفہوم کو منتقل کر سکتے ہیں بہت سہولت سے. یعنی وہ سطح بے شک وہ میں ادبی سطح نہیں کہہ رہا لیکن میں اسے کاروباری سطح تک کہہ رہا ہوں کہ وہ زبان آپ کی آ جاتی ہے روزمرہ کے حساب سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کے اب معدوم ہونے کے امکانات تو ختم ہو گئے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں. ابھی طارق ہاشمی صاحب ایک بات کر رہے تھے جی اردو پڑھائی نہیں جا رہی. دیکھیں ہمارے اس میں لوگ جو ہے وابستہ نہیں ہیں اس زبان کے ساتھ. مثلا پنجاب میں پنجابی میں بہر بات کرتے ہیں, سندھ میں سندھی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, پشتو میں بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر پنجابی کا اخبار زیادہ نہیں چل سکا. انگریزی کے چینل بند ہو گئے, انگریزی کے اخبارات زیادہ نہیں چل سکے. آپ نے دیکھا کہ وہ اردو کی طرف منتقل ہو گئے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ زبان ہے جو یہاں کے پاکستانی کی ہر ایک کی نفسیات کا حصہ ہو چکی ہے اور وہ اس سہولت سے سمجھ سکتا ہے, کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. وہ ایک صوبے کا آدمی ہو تو دوسری صوبے میں جاتا ہے تو اسی زبان میں وہ بات کرتا ہے. تو یہ رابطے کی زبان بھی موجود ہے. تو اس کی کئی سطحوں پہ جو پینیٹریشن ہے وہ اس زبان کی ہو چکی ہے. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیے کہ میں جو ہے وہ گیبی زبان میری آپ مادری زبان کہہ لیں. میں انگریزی میں تعلیم حاصل کرتا رہا اس لیے کہ ایف ایس سی کے میں یہاں سے میٹرک کے بعد جب زرعی یونیورسٹی میں گیا تو زراعت ساری میں انگریزی میں پڑھائی جا رہی تھی, اردو زبان کوئی وہاں پہ نہیں تھی. لیکن میں اردو میں لکھتا ہوں اور اردو کے ذریعے اپنی ساری میری زندگی یا اچیومنٹس کچھ ہے ادب میں تھوڑی بہت ہے تو وہ اسی زبان میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی یہ اتنی سخت جان ہے کہ یہ مسلسل نہ صرف بچی ہوئی ہے بلکہ آگے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے اندر اتنی تخلیقی قوت ہے موجود کہ ہمیں اپنی گرفت میں لیتی ہے اور ہمیں اظہار کا ذریعہ بنانے کا یہ کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی کے اندر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے معدوم ہونے کے امکانات یا خدشات جو ہیں انہیں تو ایک طرف رکھنا چاہیے. لیکن اب رہے گی بات یہ کہ اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کیا ہونا چاہیے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ اسے مدرسے ہی اسے بچا سکتے ہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا کام یہ نہیں ہے. وہ اگر زبان کو اسے سیکھتے ہیں تو ان کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں تک جو کچھ وہ ان کا ایمان ہوتا ہے یا جو کچھ ان کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے فرقے کے مطابق ہوتی ہے, مسلک کے مطابق ہوتی ہے, وہ اس کی تربیت وہ ان کی جو ہوتی ہے اس بنیاد پہ وہ آگے اس زبان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس طرح جو ہے وہ زبان ترقی کرے گی. ہاں ایک حد تک یہ ضرور ہے کہ انہیں زبان پہ ایک دسترس ہوتی ہے اور اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے وہ, لیکن وہ نچلے درجے کا معاملہ رہ جاتا ہے. اب زبان کیسے کرے گی؟ سب سے پہلی تو بات جو کرنے والا کام ہے وہ یہی ہے کہ اسے قومی سطح پہ وہ وقار دیا جائے جو اس کا اسے وہ مقام دیا جائے جو اس کا حق ہے. پہلا بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اسے اس کے ساتھ اسے وابستہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کو مؤثر بنانا چاہیے. ابتدائی اور ثانوی تعلیم میں دیکھنا چاہیے کہ زبان کے اپنے تقاضے کیا ہے سیکھنے کے سکھانے کے, اسے سہل بنایا جائے بچوں کے لیے.
اور کیسے بنایا جائے اس کے لیے باقاعدہ بیٹھ کے اس کے ذرائع دیکھنے چاہیے، اور دوسری زبانوں سے اس کا تقابل کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جو خرابیاں ہیں بنیادی طور پہ، جن کی وجہ سے ہمارے بچے اسے مشکل زبان سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ زبان ان کے گھروں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے احباب میں ہر جگہ وہ بولی جاتی ہے، وہ بولتے ہیں اسے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ لکھتے ہوئے انہیں وہ سہولت محسوس نہیں ہو رہی۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے۔ پھر یہ کہ اسے سماجی علوم کی زبان بنانا ہے، سائنسی علوم کی زبان بنانا ہے، اور بالعموم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سہولت ہے، بڑا اچھا انہوں نے ابھی ذکر کر رہے تھے ذرا انسائکلوپیڈیا کہ وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بہت سہولت سے اشفاق احمد صاحب کے زمانے کا وہ مرتب کیا ہوا، تو بہت اہم وہ انسائکلوپیڈیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ زبان، سائنسی زبان یہ نہ بن سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ زور ان کی اصطلاحات کو ایک اردو اور فارسی کی ایسی اصطلاحات بنانے میں صرف کیا ہے جو یہاں پہ مقبول نہیں ہو سکتی، حالانکہ جہاں سے ہم یہ علوم لے رہے ہیں اگر انہی اصطلاحات کو ہم استعمال کر لیتے، کل ہم نے ریلوے کو ہم نے اردو کا ایسا بنایا تو وہ بن گئی نا، ہم نے جی ریڈیو کو ایسا بنایا تو وہ یہاں کی زبان ایسا بن گیا، اسی طرح وہ اصطلاحات بھی یہاں کی زبان کا ایسا بن جائیں گی۔ لیکن لینگویج تو آپ اب بھی ہمارے اساتذہ آپ دیکھیں کلاس روم میں کھڑے ہو کے سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اردو میں سارے جملے وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں کہیں نہ کہیں ان اصطلاحات کو وہ انگریزی میں ڈسکرائب کرتے ہیں، انہیں وہ سہولت محسوس ہوتی ہے۔ اب عدالتوں کے اندر جا کے دیکھیں گے وکلا جو ہیں وہ اردو کو بیان کرنے میں زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں، اس کے باوجود جو فیصلے ہیں وہ آپ کے اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ سائنسی علوم کی زبان بن سکتی ہے اگر آپ اسے ذریعہ تعلیم اناؤنس کر دیں گے، اور آپ کے پاس جو ٹرانسلیشن سینٹرز بنیں گے، ترجمہ گاہیں بنیں گی، اور جن کے اندر جو دنیا بھر میں جتنے بھی سائنسی علوم آ رہے ہیں اور جتنے بھی سماجی علوم آ رہے ہیں ان کی کتابیں جو نئی آ رہی ہیں وہ آپ اسی برس ان کو ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ خود بخود یہ زبان جو ہے اس قابل ہو جائے گی کہ یہ سائنسی علوم کی زبان بنے۔ پھر نیکسٹ بات جو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں اس وقت بہت زیادہ آپ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاری کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ڈیٹا بیسز ہونے چاہیے، ہمیں دوسری جگہوں پہ ڈیٹا بیسز کے بجائے اپنے ملک کے اندر ڈیٹا بیسز کا ایک فراہم کرنی چاہیے، سہولت فراہم کرنی چاہیے جس کے اندر آوازیں بھی موجود ہوں تاکہ تلفظ کو صحیح طرح، اور مختلف زبانیں بولنے والے جو ہیں ان کی آوازیں جو ہیں وہ محفوظ کی جائے، آپ ان کے جو ٹیکسٹ ہیں ان کو محفوظ کیے جائے، ان کی جو آپ فلمیں ہیں، جو ویڈیوز ہیں وہ محفوظ ہیں، اس لیے کہ اب جو اے آئی ہے وہ آپ کا جو سورس ڈیٹا ہے وہ آپ آوازوں سے بھی لیتی ہے، وہ فلموں سے بھی لیتی ہے، وہ آپ کے پی ڈی ایف سے تصویروں سے بھی لیتی ہے، تو اس طرح جب یہ آپ کا ڈیٹا بینک جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اردو زبان کے حوالے سے، اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے جو قومی زبان کے ادارے ہیں، ان اداروں کا یہ کام ہے کہ اس طرح کے ڈیٹا بینکس جو ہیں یہ فراہم کریں اور ان کے پاس یہ موجود ہو ڈیٹا، اور جتنا زیادہ یہ ڈیٹا یہاں پہ لے کے آئیں گے یہ یوز ہوگا آگے جا کے زبان کی ترویج کے لیے، اور یہ ترویج خود بخود زبانیں آگے بڑھیں گی۔ نیکسٹ جو بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اساتذہ کے تربیت کی، اور وہ یہ جو ہے جو زبان سکھانے والے ہیں ان کی، اور تحقیقی جرائد جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر وہ چھپ جائیں اور وہ ہارڈ فارم میں ہی موجود ہوں، بلکہ انہیں موجود ہونا چاہیے جا کے اس کو ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ٹیکسٹ کی صورت میں بھی، اور ٹیکسٹ کے ساتھ ہی اس کے ساتھ وائس کی اپلیکیشن بھی موجود ہونے چاہیے تاکہ کوئی اسے سننا چاہے تو اس ٹیکسٹ کے ساتھ اسے جوڑ کے اسے آواز کی صورت میں بھی وہ سن سکے، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ صحیح تلفظ کے ساتھ زبان سیکھنے کا عمل بھی شروع ہو جائے گا، اور اس سے آگے اس کی ترویج بھی ہو جائے گی۔ تراجم کی بات میں کر چکا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم رول ہے اس وقت میڈیا کا، میڈیا کے سارے جو ٹائپس ہیں ان کو استعمال کیا جانا چاہیے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، اور قومی سطح پہ ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ٹیلی ویژن کو ایک ادارہ جو ہے نگران اس کے اوپر موجود ہے،
تو اس کی یہ ذمہ داری بھی ہو کہ ہر جو چینل ہے اس کے اندر اردو زبان کو دیکھنے کے لیے، اسے بہتر کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے ان کے ہاں وہ موجود ہو، اور جو اس طرح کی جو غلطیاں ایسی ہوں جو جس سے زبان کو زخم پہنچتی ہے، ان کی طرف وہ نشاندہی کی جانی چاہیے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ زبان کو بہت زیادہ اس پہ توجہ دینا اور یہ کہنا کہ نہیں یہ ہماری وہی کلاسیکی زبان رہے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اسے زبان میں نئے الفاظ کو اور اپنی قومی زبانوں کے جو دوسری زبانیں ہیں ان کے الفاظ کو اس کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے ایک پہلے بھی تجویز دی اور بار بار یہ تجویز دیتا رہتا ہوں کہ ہمیں جو ساؤنڈز، جو آوازیں ہماری جو دوسری زبانیں، قومی جی زبانیں ہیں، جیسے سرائکی ہے، جیسے سندھی ہے، جیسے پشتو ہے، جیسے بلوچی ہے، جیسے براہوی ہے، ان میں کچھ آوازیں ایسی ہیں جو ان زبانوں کے ساتھ ہی مخصوص ہیں، ان زبانوں کے ان آوازوں کو بھی اردو کی تختی کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ وہ بھی لفظ آہستہ آہستہ اس زبان کا حصہ ہونا شروع ہو جائے۔ ابھی بات کر رہے تھے طارق کاشمی صاحب کہ وہاں ہندی کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، تو کوئی حرج نہیں، انہوں نے کی ہے تو آپ بھی کیجئے۔ آپ بھی اپنی زبان کو، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے کیونکہ سرحد ایک بنا دی ہے تو ایسا تو ہوگا کہ وہاں کے زبان جو ہے وہ بدلے گی اور یہاں کی زبان بھی بدلے گی، اور اب بدل چکی بھی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں بہت سارے لفظ جو ہیں وہ اب اردو کا حصہ آنا شروع ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کی ترویج میں نثر کا بہت زیادہ حصہ ہے، اس لیے کہ نثر کے اندر جب فکشن میں وہ چیزیں آتی ہیں تو وہاں کے مقامی الفاظ بھی جی آتے ہیں، وہاں کے مقامی بول چال بھی آتی ہے، اور اس سے جو ہے زبان آگے کی طرف بڑھتی ہے۔ تو بس یہی میں گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت اچھا، سنا۔ بہت بہت زبردست. شکریہ، زبردست، ماشاء اللہ۔ محمد امین شاہد صاحب بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور بہت ہی کہہ لیجیے کہ مفید سجیشنز، تجاویز بھی آپ مرحمت فرما رہے تھے۔ سر بہت شکریہ۔